बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अश्तम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हम कवायद पढ़ेंगे। ये हमारा कवायद पर आज चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इसमें मस्दर और इसमें मश्तक की अक़साम पढ़ेंगे। पहले इसमें मस्दर की अक़साम है। आपको याद होगा कि हमने इस्म की साख्त के लिहाज से जो अक़साम पढ़ी हैं उनमें से एक इसमें मस्दर है, एक इसमें मश्तक है और तीसरा इसमें जामिद है। इसमें मस्दर ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी दूसरे इस्म से नहीं बनता, लेकिन इससे और बहुत सारे अस्मा और अफ़ाल बनते हैं। इसमें मस्दर की चार अक़साम हैं: मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाजिम और मस्दर मुतअद्दी। इन चारों अक़साम की हम तारीफ़ देखेंगे और मिसालें देखेंगे। मस्दर मुफ़रद, इस किस्म के नाम से ही ज़ाहिर है। मुफ़रद कहते हैं इंडिविजुअल को, फ़र्द, एक। उसकी तारीफ़ ये है कि वो इसम जो शुरू से ही मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता और सिर्फ़ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, यानी उसके साथ कोई और इजाफ़ी लफ्ज़ ना आए बल्कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ हो और ज़बान में उसका इस्तेमाल ही मस्दर के मानी में हो शुरू से। ऐसे इसमें मस्दर को मस्दर मुफ़रद कहते हैं। मसलन आना, जाना, उठना। आपको याद होगा कि हमने मस्दर की तारीफ़ में ये भी कहा था कि ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए लेकिन उसमें ज़माने की तख़सीस ना हो, तो ऐसा मस्दर जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा उसे मस्दर मुफ़रद कहेंगे। और ये आना, जाना, उठना, पीना, सोना, खाना, ये सारे अल्फाज मस्दर की तारीफ़ पर, मस्दर मुफ़रद की तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं, इसलिए ये मस्दर मुफ़रद की मिसालें हैं। मस्दर की इलामत नून अलिफ ना भी हमने डिस्कस की थी, यानी लफ्ज़ के आखिर में मस्दर की इलामत जो है वो नून अलिफ ना आएगी। तो ये मिसालें आपके सामने हैं। दूसरी किस्म है मस्दर की, मस्दर मुरक्कब। मुरक्कब तरकीब से, अल्फाज के आपस में जुड़ने से निकला है ये लफ्ज़, इसके मानी। तो इस मस्दर की तारीफ़ कि वो इसमें मस्दर जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर नया मस्दर बना लेते हैं उसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। मस्दर मुफ़रद शुरू से मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता है और सिर्फ़ एक लफ्ज़ होता है, लेकिन मस्दर मुरक्कब किसी दूसरे मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाया जाता है और एक नया मस्दर बनाया जाता है और उस नए मस्दर को मस्दर मुरक्कब कहते हैं। मस्दर मुरक्कब दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और इसकी मिसालें हैं कै आना। अब आना मस्दर मुफ़रद है लेकिन कै आना मस्दर मुरक्कब है, क्योंकि हमने आना के साथ कै का लफ्ज़ पहले इजाफ़ा कर दिया है आना से। इसी तरह से बहक जाना, ये मस्दर मुरक्कब है। तड़प उठना, ये भी मस्दर मुरक्कब है। यानी जब एक से ज़ायद अल्फाज मिल जाते हैं तो वो उस लफ्ज़ को मुरक्कब या तरकीब कहते हैं। और मस्दर मुरक्कब में एक से ज़ायद अल्फाज यानी दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और इसमें एक मस्दर मुफ़रद होता है और उससे पहले कोई लफ्ज़ लगाकर नया मस्दर बनाया जाता है। और मिसालें मैं आपको बता चुका हूँ। जी, अगली किस्म है मस्दर की, मस्दर लाजिम। लेकिन मस्दर लाजिम को समझने से पहले फ़ेल लाजिम को समझना ज़रूरी है। फ़ेल लाजिम फ़ेल की एक किस्म है फ़ाइल के लिहाज से।
جب تک ہم فعل لازم کو نہ سمجھیں ہمارے لیے مصدر لازم کو سمجھنا مشکل ہوگا. تو پہلے فعل لازم کی تعریف دیکھتے ہیں. فعل لازم وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے، مثلا آیا، جائے گا، چلا، ہنستا ہے وغیرہ. یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کا معنی صرف فاعل لگا دینے سے پورا ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ فعل لازم کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے لیے صرف آپ کو فاعل کی ضرورت ہوگی، اس میں مفعول درکار نہیں ہوگا. مثلا علی آیا، احمد جائے گا، احمد گھر سے جا رہا ہے. یہ یا علی ہنستا ہے، یہ جتنے بھی افعال آپ کے سامنے ہیں ان میں مفعول قطعاً درکار نہیں ہے. جب ہم فعل متعدی پڑھیں گے، وہ افعال کے جن میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب آپ کو اس فعل لازم کی مزید بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی. ابھی آپ صرف فعل لازم دیکھ لیں کہ وہ فعل کہ جس کے ساتھ صرف فاعل لگا دینے سے اس کا معنی مکمل ہو جائے اور اس میں مفعول درکار نہ ہو تو اسے فعل لازم کہتے ہیں. اور مصدر لازم کی اب تعریف دیکھیں تو وہ مصدر جس سے بننے والے تمام افعال لازم ہوں، مثلا آنا، جانا، چلنا، ہنسنا. یعنی مصدر لازم کی بنیاد جو ہے وہ فعل لازم پر ہے. سمجھنے کے لیے ویسے تو فعل لازم کی بنیاد مصدر لازم پر ہے کیونکہ فعل جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے فعل لازم پہلے سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد مصدر لازم. اب فعل لازم صرف فاعل ساتھ میں آ جائے تو معنی مکمل ہو جاتے ہیں، اور مصدر لازم ایسا مصدر ہے کہ جس سے بننے والے افعال جو ہیں وہ لازم ہو، یعنی جس سے فعل لازم بنے اس مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں. مثلا آنا، جانا، چلنا، ہنسنا وغیرہ. اب یہ جتنے مصادر ہیں ان سے جب افعال بنائے جائیں گے تو معنی پورا کرنے کے لیے یا جملہ بنانے کے لیے ان افعال کے ساتھ آپ کو صرف فاعل چاہیے ہوگا، مفعول کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی. اگلی سلائیڈ میں جب ہم مصدر متعدی دیکھتے ہیں اور فعل متعدی دیکھتے ہیں تو مزید آپ کو یہ فعل لازم کی سمجھ آ جائے گی. جی، مصدر متعدی سمجھنے کے لیے پہلے فعل متعدی کی تعریف لکھی گئی ہے. وہ فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے، مثلا لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کھا رہا ہے وغیرہ. اب یہ وہ افعال آپ کے سامنے ہیں، یہ مثالیں تین جو دی گئی ہیں، ان تینوں مثالوں کے ساتھ آپ کو مفعول بھی چاہیے. علی لکھتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں بنتے، لیکن جب آپ لکھیں گے، کہیں گے کہ علی مضمون لکھتا ہے، اب مضمون جہاں پہ مفعول ہے اور اس فعل کا معنی بھی تب پورا ہو رہا ہے جب اس کے ساتھ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے. اچھا، احمد کتاب پڑھ رہا ہے. اب کہیں کہ احمد پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں کہ احمد کتاب پڑھ رہا ہے تو پھر مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. کھا رہا ہے، اسلم کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اسلم کھانا کھا رہا ہے. اچھا، فعل متعدی اور فعل لازم کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایسے افعال جو ہوتے ہیں کہ جب ان کے حوالے سے سوال کیا جائے کیا کا، واٹ، کیا، اور اس کا جواب ہو کچھ نہ کچھ، تو پھر وہ فعل متعدی ہوگا، اور اگر کیا کا جواب نہ ہو تو پھر وہ فعل لازم ہوگا. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی، ابھی یہی مثال جو سامنے دی ہے، علی لکھتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا لکھتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہے جی علی کتاب لکھتا ہے، علی مضمون لکھتا ہے، علی کہانی لکھتا ہے. اب مفعول جواب میں آ رہا ہے تو یہ فعل متعدی ہے. اچھا، فعل لازم میں دیکھیں، علی ہنستا ہے.
یا علی ہنس رہا ہے. اب اس میں کیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیا کہا جائے گا علی کیا ہنس رہا ہے, کیونکہ ہنسنے کے لیے تو کوئی مفعول ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ فعل لازم ہے اور یہ فعل متعدی ہے. تو اسی فعل متعدی کو سمجھ کر اب آپ مصدر متعدی کو سمجھ سکتے ہیں. وہ مصدر جس سے بننے والے افعال متعدی ہوں, یعنی وہ مصدر جس سے فعل متعدی اخذ ہو, جب وہ مصدر جس سے فعل متعدی بنے اس مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں لکھنا, پڑھنا, کھانا, سننا وغیرہ ہیں. کیونکہ سننے کا لفظ بھی جو ہے, کھانے کا لفظ, پڑھنے کا لفظ, لکھنا, یہ جتنے بھی مصادر ہیں ان کو جب آپ فعل میں ڈالیں گے, جب فعل ان سے اخذ کریں گے, لکھتا ہے, لکھ رہا ہے, پڑھے گا, کھاتا ہوگا, یہ جتنے بھی افعال سے بنتے ہیں, یا سنتا ہوں, سنتا ہے وغیرہ, تو ان افعال کے ساتھ آپ کو جملہ مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی درکار ہوتا ہے. تو اس لیے ان مصادر کو مصادر متعدی اور ان افعال کو افعال متعدی کہتے ہیں. اب ہم اس میں مشتق کی اقسام پڑھیں گے. اس میں مشتق کی 5 اقسام ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نمایاں ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اچھا ایک بتا دوں, یہ لفظ اس میں مشتق ہے, میم پر پیش کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے, اس میں مشتق. اور اس میں مشتق کی اقسام اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں حالیہ, اس میں حاصل مصدر اور اس میں معاوضہ. ہم ان اقسام کی تعریفیں اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. جی اس میں مشتق کی پہلی قسم ہے اس میں فاعل. ہم نے اس میں مشتق کی تعریف پڑھی تھی ساخت کے لحاظ سے, جو اسماء ہیں ان میں, کہ اس میں مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جو مصدر سے بنا ہو, جو اسم مصدر سے بنا ہو اور آگے اس سے کوئی اسم نہ بنے, اسے اس میں مشتق کہتے ہیں. تو اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل یا کام کرنے والے کو ظاہر کرے. وہ اس میں مشتق جو کسی کام کرنے والے کو, جو کسی فاعل کو ظاہر کرے, اسے اس میں مشتق کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں لکھنے والا, کھانے والا. اب لکھنا مصدر ہے اور لکھنا مصدر سے ایک اس میں فاعل بن رہا ہے لکھنے والا. اب یہ لفظ لکھنے والا جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے کی خصوصیت کا اظہار ہے اس میں. مثلا لکھنے والا فاعل ہوتا ہے, تو اس لیے لکھنے والا اس میں فاعل کی مثال ہے, کھانے والا اسی طرح سے. اچھا کچھ اس میں فاعل ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ اس میں مصدر سے نہیں بنائے جاتے, کسی قاعدے کے تحت نہیں بنائے جاتے, بلکہ ان کا زبان میں استعمال ہی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا لکڑہارا. اب لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے والے کو کہتے ہیں, تو لکڑہارا بھی اس میں فاعل ہے. حلوائی, حلوہ بنانے والا, اسے حلوائی کہتے ہیں. اب یہ حلوائی اور لکڑہارا بھی اس میں فاعل ہوں گے. اصل میں اس میں فاعل کی آگے فردر سب ڈویژنز ہے, میں اس تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ وہ آپ کے لیول سے شاید اوپر کی بات ہو یا آپ کے لیے مشکل بن جائے. میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں فاعل کی 2 اقسام ہیں, اسی طرح سے اس میں مفعول کی 2 اقسام ہوتی ہیں. اس میں فاعل قیاسی اور اس میں فاعل سمائی. قیاسی کاف کرشد یعنی کاف 2 نقطوں والی, یہ الف سین چھوٹی یہ, اور سمائی سماعت سے سین میم الف عین چھوٹی یہ. تو اس میں فاعل قیاسی وہ ہوتا ہے جو آپ باقاعدہ کلیے کے تحت, قاعدے کے تحت مصدر سے بناتے ہیں. اور اس میں فاعل سمائی وہ ہوتا ہے جو آپ زبان میں اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہوا سنتے ہیں, پہلے سے زبان میں وہ اس میں فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ کی اپنی اردو زبان میں بھی ہو سکتا ہے, فارسی عربی سے بھی ماخوذ ہو سکتے ہیں اسماء فاعل. اس میں فاعل کام کرنے والا کو ظاہر کرے, وہ اس میں مشتق جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے یا کسی فاعل کو ظاہر کرے. اب ایک پوائنٹ یہاں پہ امپورٹنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں فاعل اور فاعل میں فرق ہے. فاعل جملے میں کسی کام کرنے والے کو کہتے ہیں,
لیکن اس میں فاعل سے یہ مختلف ہوتا ہے. فاعل اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جملے کے اندر کوئی کام کرنے والا جو ہوگا اسے فاعل کہیں گے, لیکن اس میں فاعل جو ہے یہ اس میں مشتق کی قسم ہے, اور یہ فاعل کی جگہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن یہ فاعل کا متبادل نہیں ہے, یعنی اس میں فاعل اور فاعل میں فرق ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی علی نے خط لکھا. اب یہاں پہ علی فاعل ہے, لیکن جب ہم کہیں گے کہ لکھنے والے نے خط لکھا, تو اب لکھنے والا اس میں فاعل ہے, کیونکہ وہ باقاعدہ مصدر سے ایک کلیے کے تحت, قاعدے کے تحت بنایا گیا ہے. اچھا, احمد حلوہ بنا رہا ہے. اب یہاں پہ احمد فاعل ہے, لیکن جب آپ کہیں گے کہ حلوائی حلوہ بنا رہا ہے تو حلوائی اس میں فاعل ہے, کیونکہ وہ باقاعدہ حیثیت اس کی جو ہے وہ زبان کے اندر وہ اس میں فاعل کی ہے, یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. اب علی یا احمد جو ہے وہ تو پراپر ناؤن ہے, اور وہ جملے میں اپنی حیثیت بدل بھی سکتے ہیں, کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. احمد یا علی کا لفظ جملے میں بطور مفعول بھی استعمال ہو سکتا ہے, یعنی جب جملہ بدلے گا, مفہوم بدلے گا, تو علی نے احمد کو مارا, اب یہاں پہ احمد مفعول ہو جاتا ہے. لیکن حلوائی کہیں پہ بھی مفعول نہیں بنے گا. حلوائی کے معنی بنانے والے کے یا کام کرنے والے کے ہیں, اس لیے یہ اس میں فاعل ہے. مشتق کی اگلی قسم اس میں مفعول ہے. وہ اس میں مشتق جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے, یا کسی کام جس پر ہو رہا ہو اس کو ظاہر کرے, اسے اس میں مفعول کہتے ہیں. مثلا لکھا ہوا, پڑھی ہوئی, بیاتا, دکھی. اب لکھا ہوا یہ اس میں مفعول ہے. مثلا لکھا ہوا خط. اب لکھا ہوا ظاہر کر رہا ہے کہ اس خط پر کام کیا گیا ہے, اس خط پر کسی اور نے کام کیا ہے, تو وہ لکھا ہوا جو ہے وہ اس میں مفعول ہے, جو خط کی مفعولی حالت, جب خط کے مفعول ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. اچھا, پڑھی ہوئی کتاب, تو پڑھی ہوئی اس میں مفعول ہے. بیاتا یعنی جس کی شادی ہو چکی ہو, یہ بھی اس میں مفعول ہے. شادی شدہ, جس کی شادی ہو چکی ہو, اسے اس میں مفعول کہتے ہیں. دیکھ لیں کہ جن بیچاروں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ کیسے مظلوم قرار پاتے ہیں کہ وہ اس میں مفعول ہیں, یعنی ان پر کام ہوا ہے, یعنی کسی اور کے بس میں ہیں وہ. دکھی یعنی جس کو دکھ ہو, درد ہو, تو یہ بھی اس میں مفعول کی ایک مثال ہے. اس میں حالیہ, وہ اس میں مشتق جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. جب جملے میں استعمال ہو اس میں حالیہ, تو وہ فاعل کی یا مفعول کی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اس کی حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں ہنستا ہوا, پڑھتے ہوئے وغیرہ ہیں, اور ان دو مثالوں کو آگے جملوں کی مدد سے واضح کیا گیا ہے تو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آتی ہے. علی ہنستا ہوا آیا. اب ہنستا ہوا آیا, اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ علی کی اس وقت کیا حالت تھی, یعنی علی ہنس رہا تھا, علی مسکرا رہا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے ہنستا ہوا, یہ حالت بیان کر رہا ہے فاعل کی, یعنی علی کی. تو اس لیے اس میں مشتق کی یہ قسم اس میں حالیہ کہلاتی ہے. اچھا, احمد نے اختر کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. اب اختر مفعول ہے, اور اختر کی کیفیت یا اختر کی حالت ظاہر کی جا رہی ہے. کیسے کہ جی پڑھتے ہوئے, یعنی اختر کیا کر رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, تو ظاہر ہو رہی ہے حالت اختر کی. تو یہ پڑھتے ہوئے بھی اس میں حالیہ کی ایک مثال ہے. اس میں اصل مصدر, وہ اس میں مشتق جو مصدر تو نہ, اچھا یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے, مصدر سین کے ساتھ لکھا گیا ہے, یہ غلط ہے, مصدر صاد کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. وہ اس میں مشتق جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے, مثلا آہٹ, لڑائی, دباؤ وغیرہ. وہ اس میں مشتق کہ جو مصدر نہیں ہوتا,
کیونکہ مصدر کی تو باقاعدہ ایک علامت بھی ہے، اس کے آخر میں نون الف نا کا آنا، اور فعل کا کسی کام کا کرنا ہونا صحیح ظاہر ہو لیکن زمانے کی تخصیص نہ پائی جائے تو اسے مصدر کہتے ہیں. لیکن اس میں حاصل مصدر میں یہ نہیں ہوتی کیفیت کہ وہ مصدر کی خصوصیات رکھتا ہو، لیکن معنی اور اثر جو ہے وہ مصدر کا ظاہر کرتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں آہٹ. اب آہٹ کا معنی ہے آنا، یعنی یہ لفظ معنی اور اثر جو ہے وہ مصدر کا ظاہر کر رہا ہے. آہٹ معنی آنا. اچھا لڑائی، لڑائی کا معنی ہوتا ہے لڑنا. اب آنا اور لڑنا تو مصدر ہیں، تجھے آہٹ اور لڑائی جو ہیں یہ مصدر کے معنی دے رہے ہیں، اثر دے رہے ہیں، لیکن یہ مصدر ہیں نہیں، اس لیے اس میں حاصل مصدر کہتے ہیں. اور یہ اس میں مشتق کی قسم ہے. دباؤ، دباؤ بھی دبانا کو کہتے ہیں، دباؤ کے معنی ہے دبانا. تو اب یہ مصدر کے معنی ظاہر کر رہا ہے، اثر ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس میں مصدر ہے نہیں، اس لیے یہ بھی اس میں حاصل مصدر کہلائے گا. اس میں مشتق کی آخری قسم ہے اس میں معاوضہ. وہ اس میں مشتق جو کسی کام یا خدمت کی اجرت یا معاوضے کے معنی دے. یعنی کوئی بھی معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کی جو اجرت یا معاوضہ ہے اس کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہوں گے اس میں مشتق کی وہ قسم ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو یا ان اسماء کو اس میں معاوضہ کہتے ہیں. مثالیں ہیں پسوائی. اب پسوائی وہ اجرت ہوتی ہے جو آپ گندم پسوانے کے بدلے میں یا کوئی اور اناج آپ پسوانے کے بدلے میں دیتے ہیں، یہ معاوضہ ہوتا ہے پسوائی. اچھا اسی طرح سے دھلائی. دھلائی کپڑوں کو دھونے کی خدمت سر انجام دینے کے معاوضے کو کہتے ہیں. یعنی دھوبی جب آپ کے کپڑے دھو کر لاتا ہے تو آپ اسے اس کے عوض جو پیسے دیتے ہیں اسے آپ دھلائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے دھوبی کو دھلائی دی یا میں نے دھوبی کو دھلائی دینی ہے. تو اب یہ دھلائی جو لفظ ہے یہ اس کی اجرت، دھوبی کی اجرت جب معاوضے کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے رنگوائی، یہ جو رنگ کرنے والے ہوتے ہیں، رنگ ساز، آپ مثلا بازاروں میں جائیں کپڑے رنگنے والے موجود ہوتے ہیں، تو میں نے اسے کپڑے کی رنگوائی دینی ہے. تو یہ رنگوائی وہ رنگ لگانے کی جو خدمت سر انجام دیتا ہے اس کی اجرت کو کہتے ہیں. تو یہ پسوائی، دھلائی، رنگوائی اس جیسے جو الفاظ ہیں یہ مثالیں ہیں اس میں معاوضہ کی. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کام کی یا کسی خدمت کی اجرت کو، اس کے معاوضے کو، اس کے بدلے کو ظاہر کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس لیکچر میں کون کون سے پوائنٹ پڑھے. ہم نے پہلے اس میں مصدر کی اقسام پڑھی ہیں. اس میں مصدر کی 4 اقسام تھیں: مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی. پھر ہم نے اس میں مشتق کی اقسام پڑھی ہیں، اور اس میں مشتق کی 5 اقسام تھیں: اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر اور اس میں معاوضہ. یقیناً آپ نے ان تمام اقسام کو توجہ سے سنا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہے آپ بار دیگر سنیں اسی ویڈیو کو، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہے اور بھی وسائل آپ کے مجھ سے رابطہ کرنے کے ہیں. آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. ہوم ورک جی آپ کا پڑھائے گئے تمام قواعد کی تعریفیں تحریر کریں اور دی گئی مثالوں کے علاوہ 2 مثالیں دیں. ہم نے 4 قسمیں اس میں مصدر کی ہیں، 5 قسمیں اس میں مشتق کی ہیں. بڑی آسانی سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ آپ کا 1 سے 1.5 صفحے کا کام ہے یا 2 صفحے کا. یہ آپ کو اچھے انداز میں تحریر کرنا چاہیے اور اس کی مثالیں بھی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے ان پوائنٹس کی، ان نکات کی. یہیں پہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. وطن عزیز اور لوگوں پر اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے مشکلات ہیں، مشکل حالات کا سامنا ہے لوگوں کو. سو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان مشکلات سے، ہر ایک انسان کو ان مشکلات سے نجات دے اور اس وبا سے عالمی سطح پہ ہم چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. آپ سب لوگ بخیریت رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.